बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और यह है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोग्राम है। इसमें मैंने डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब को आज सुबह भी आए थे, अभी फिर बुलाया है। ईरान ने 3 हमले किए हैं, मिसाइल के हमले किए हैं। एक उन्होंने सीरिया में किया है, दाइश या जिसको इस्लामिक स्टेट कहते हैं, उनके खिलाफ। दूसरा उन्होंने किया है इराक में, अरबिल में, जहाँ पर कहा जाता है इज़राइल और अमेरिकन फ़ौजियों का हेडक्वार्टर था, जहाँ से वो अटैक करते थे ईरानियन। और तीसरा जो कि हमारे लिए बहुत सबसे ज़्यादा अफ़सोसनाक और ख़तरनाक है, उन्होंने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर। ये पंजगूर में किया गया है, मकरान मकरान डिवीज़न का हिस्सा है, शबखोज़ इस जगह का नाम है। और उधर उन्होंने मिसाइल फायर किए, जिसको वो कहते हैं जैश-ए-ज़ुल्म, ज़ुल्म करने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो सिपाही साहबा और इस तरह के लोगों से बनाई गई थी। हमारी इसकी आईएसआई को भी बड़ी तायद हासिल थी और ये मुतवातर जाके ईरान के अंदर जाके हमले करते थे, टेररिस्ट अटैक करते, बमबारी करते थे। लेकिन बहुत अफ़सोस की बात हुई है कि पाकिस्तान के ऊपर हमारे पर भी ये हमला हुआ है। सर, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने 3 जो मुख्तलिफ हमले हैं उनका ज़िक्र किया और ये ज़रूरी है कि हम तीनों पर थोड़ी बहुत रोशनी डालें। सबसे पहले ईरान ने जो हमला किया था अर्बील पर, वहाँ पर इसराइल और अमेरिका के स्पाई के अड्डे मौजूद हैं और ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे जो इसराइल ने ईरान के एक जनरल को सीरिया में शहीद किया था, सैयद रज़ी मुसवी, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के थे, और ये 25 दिसंबर को हुआ था। तो ये इसराइल ने मिसाइल से अटैक करके उनको शहीद कर दिया था। दूसरी जो बात है वो ये कि वहाँ पर चूंकि अर्बील में इसराइल और अमेरिका के बहुत अरसे से फौजी अड्डे मौजूद हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं उनकी, और अर्बील जो है वो नॉर्दर्न इराक में है, जो कुर्दिस्तान का इलाका है। तो कुर्द्स और इसराइल और अमेरिका के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो वहाँ पर तो जो अटैक हुआ वो ईरान ने बदला लिया इसराइल और अमेरिका से, क्योंकि उनके जनरल को शहीद किया गया था। अच्छा, दूसरा हमला जो ईरान ने किया सीरिया में, वो जो दाइश, जिसको आईसिस भी कहते हैं, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इदलिब प्रोविंस में उनका वो है अड्डा है, वहाँ पर उनको अमेरिका प्रोटेक्ट करता है और अनफॉर्चुनेटली टर्की भी उनको प्रोटेक्ट करता है वहाँ पर। तो 3 जनवरी को, इस साल 3 जनवरी को किरमान में दाइश टेररिस्ट ने 2 खुदकश हमले किए थे, जिसमें तकरीबन 93 से ज़्यादा ईरानी शहीद और तकरीबन 170-180 करीब बेचारे जख्मी हुए थे। तो ईरान ने उसी वक्त कहा था कि हम, जिन लोगों ने हम पर हमला किया, हम उनसे ज़रूर बदला लेंगे। अब आइए पाकिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ, जहाँ पर के ये तीसरा हमला जो था वो बलूचिस्तान में हुआ, जहाँ पर ये जो तंजीम है जो अपने आप को जैश अल अदल कहती है, इनका पुराना नाम जुंदुल्लाह था, उसके बाद फिर नाम उन्होंने बदल दिया। लेकिन खैर, मैं इस स्पेसिफिक इस तंजीम के हवाले से बात करूंगा कि इन्होंने तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें तकरीबन कोई 10-12 के करीब ईरानी पुलिस मेंबर्स जो हैं वो बेचारे शहीद हुए थे। इन लोगों का एक्चुअली इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये ईरान पर, पाकिस्तानी बलूचिस्तान से जाकर ईरान पर हमले करते रहे हैं और एक जो है इनका इन्हीं बलोचियों का, बल्कि एक्चुअली वो ईरानी बलोची था, उसका नाम था अब्दुल मालिक रिगी। उन्होंने 2007 में वो जो जुंदुल्लाह तंजीम है उसको अनाउंस किया था। इसके मुतालिक डैन रैदर ने भी एक्चुअली एक रिपोर्ट पेश की थी कि अमेरिकन CIA उसको सपोर्ट करता है। अभी भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जैश अल अदल, जो अपने आप को कहते हैं, ईरानी उनको जैश अल जुल्म कहते हैं, इनको भी CIA सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान चश्म पोशी कर रहा है कि उन्हीं के सॉइल पर टेररिस्ट मौजूद हैं, जिनके ताल्लुकात ये जो, जैसे आपने फरमाया कि सिपाही साहबा और इस किस्म के सऊदी बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हैं। तो
وہ جو پہلی تنظیم تھی جو یہ اس کی ایگزیکٹلی تاکہ دوبارہ ایک نئی وہ ہے نام سے انہوں نے تنظیم قائم کی، حالانکہ وہ ہے وہی عبد المالک ریگی جو ہیں، اس نے 2008 یا 2009 میں سستان بلوچستان میں ایک مسجد پر حملہ کیا تھا، خودکش حملہ، جہاں پر ریولوشنری گارڈز کا ایک جنرل اور بہت سارے سینئر کمانڈرز بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر، ان پر حملہ کیا، تقریباً کوئی 80-90 کے قریب وہ بیچارے شہید ہوئے۔ تو ایران نے کہا تھا کہ ہم اس سے ضرور بدلہ لیں گے، اس کو تو پکڑیں گے۔ تو پھر ہوا یوں کہ 2010 کے بگننگ میں عبد المالک ریگی جو ہے وہ ایمریٹس ایئر لائن سے دبئی سے کرغزستان جا رہا تھا، اور اس نے ظاہر ہے کہ اپنے نام سے تو نہیں، اس نے افغانستان کا پاسپورٹ کسی طرح حاصل کیا ہوا تھا، تو وہ اس جہاز میں ٹریول کر رہا تھا۔ وہ جہاز چونکہ ایران کے ایئر سپیس سے گزر رہا تھا، تو ایرانی ایئر فورس نے اس جہاز کو، ایمریٹس کے جہاز کو اتارا اور عبد المالک ریگی کو اس جہاز سے اتارا، اس کو اریسٹ کیا، اس پر مقدمہ چلایا، پھر جون 2010 میں اس کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ عبد المالک ریگی کے اپنے بھائی نے، عبد الحمید اس کا نام ہے، اس نے اپنے بھائی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ عبد المالک ریگی جو ہے امریکہ CIA کے لیے کام کرتا تھا، اس کو بے تحاشا وہ پیسے دیتے تھے۔ تو اب یہ جو تنظیم ہے جیش العدل، یہ بھی CIA کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ ایران کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے ایران نے کبھی بھی پاکستان پر حملہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ جب پاکستان بالکل اس بات سے چشم پوشی کر رہا ہے، اس قسم کے ٹیررسٹ کو اڈے دے رہا ہے، تو پھر ایران مجبور ہے کہ وہ کیا کرے، پھر ان کو کچھ نہ کچھ تو قدم اٹھانا پڑے گا۔ سر اس سے کچھ دن پہلے جب یہ ان کے پولیس اسٹیشن پہ سیستان بلوچستان پہ حملہ کیا تھا اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں جو پاکستان میں ہے، تو ایرانین فارن منسٹر میں اور جلیل عباس گیلانی کے درمیان بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا دیکھو یہ تم لوگ بہت غلط کر رہے ہو، تم ان کو روک نہیں رہے، اگر تم ان کو روکو گے نہیں تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کو ڈائریکٹ بتا دیا گیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ ان کی بات شاید سنی گئی۔ میں سر دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک پاکستان کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک غیر ملک نے، ایک فورن ملک نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ میں ایز اے پاکستانی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، چاہے ان کے اوپر کتنا بھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اوپر پرووکیشن تھی، یہ ہم دہشت گردوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، لیکن سر اپنے ملک کے، اپنی دھرتی پہ، اپنی ماں پر جب کوئی حملہ کرتا ہے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اور میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو صاحب ہیں فورن آفس والے، انہوں نے سر کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ اس کی مذمت کرتے ہیں، ہماری یہ بالکل وہی کر رہے ہیں جو جب ہمارے پر ڈرون اٹیک ہوتے تھے نا، اور اس سے 2 بچے مارے گئے ہیں، 3 لڑکیاں زخمی ہو گئی ہیں، یہ ہماری جو انہوں نے سوورینٹی کے اوپر حملہ کیا ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے، اور جی یہ اللیگل ہے، یہ غیر قانونی ہے، ہمارے پاس بہت ان سے مراسم ہیں ایران کے ساتھ، ہم نے لانچ کر دیا ان کے خلاف ایک بہت اپنا پروٹیسٹ لانچ کیا ہے، ہم نے ان کے شارٹی افیئر کو بلایا ہے، ہم نے کہا تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ ہم تو ٹیررزم کے خلاف ہیں، اور ہم تمام ملک جو اس ریجن میں ان کے خلاف جو ٹیررسٹ ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، اور یہ جو یک طرفہ حرکت کی ہے ایران نے، یہ جو ہے یہ ایک اچھے جو نیبر ہے اس کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے اور درمیان دونوں کے درمیان بہت یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گی۔ یہ سر ان کا جواب ہے۔ یہ مجھے بتائیں سر، اس سے پاسبلٹی ہے کہ ایران اور پاکستان میں کسی قسم کی ایسکلیشن ہو کہ یہ ملٹری ایسکلیشن پڑھ لے؟ اور دوسرے جو 2 ہیں جو انہوں نے اسرائیل کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا عراق میں، اور جو انہوں نے داعش کے اوپر حملہ کیا سیریا میں، اس سے کوئی ریجنل کانفلکٹ بھڑکنے کے چانسز ہیں سر؟ جی اچھا، سب سے پہلے تو آتے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات اور وہاں پر مزید کشیدگی بڑھنے کے امکانات۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کبھی بھی پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ اگر آپ ایران کی تاریخ دیکھ لیں تو انہوں نے پچھلے 150-200 سال میں کبھی بھی اگریشن جو ہے انیشیٹ نہیں کی ہے، تو وہ قطعاً پاکستان کے ساتھ نہیں چاہیں گے۔ لیکن اگر بالفرض پاکستان نے یہ حماقت کی تو پھر پاکستان کے لیے یہ بہت برا ہوگا، اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی، کیونکہ
ان دو ممالک کو آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کو ایران نے جب وارن بھی کیا، ان کے فارن منسٹر نے پاکستانی انٹرم فارن منسٹر کو کہا کہ اس قسم کی بات ہے، اور دونوں فارن منسٹرز نے یہ بیان دیا کہ ہم ٹیررزم کی مذمت کرتے ہیں اور ہمیں مل کر ٹیررزم کا خاتمہ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان نے اس معاملے میں کوئی مطلب ہے کہ حرکت نہیں کی، بلکہ انہی ٹیررسٹ نے پاکستان سے جا کر ایران پر حملہ کیا. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہی جو ٹیررسٹ ہیں جو پاکستانی بلوچستان سے جا کر ایران کے اندر، سستان بلوچستان کے اندر جا کر، وہ تو 2007 سے ان پہ حملے کر رہے ہیں، کبھی پولیس اسٹیشنوں پہ، کبھی ریولوشنری گارڈز کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کو مطلب کہ 80-90 لوگوں کو شہید کیا. تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہے، لیکن اس سے پہلے ایران نے ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا. لیکن اس وقت حالات جو ہیں، جب اب ہم آتے ہیں اس کی طرف سر ریجنل ایک سوال یہ جب اٹیک ہوا تھا سیستان میں، جس کے اوپر ان کے 11 لوگ مارے گئے ہیں، جس کے رسپانس میں انہوں نے یہ کیا ہے، اس کے بعد ہمارے فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی ان کے فارن منسٹر سے، انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی. اس کے درمیان اور اس اٹیک کے درمیان کیا آپ کے خیال میں ہوا ہوگا جس نے ایران کو یہ پرووک کیا کہ وہ یہ میزائل اور ڈرون اٹیک کرے پاکستان اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر پہ؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ ایران کو مکمل یقین ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اور اس لحاظ سے انہوں نے امریکہ کو بھی میسج بھیجا ہے کہ جہاں پر بھی تم ہمارے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرو گے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. جیسے کہ انہوں نے عراق میں کیا، اسرائیل کو بھی جواب دیا، جیسے کہ انہوں نے سیریا میں کیا، داعش کو بھی جواب دیا، اور اسی طرح انہوں نے پاکستانی بلوچستان میں کیا، اگین امریکہ کو جواب دیا. اور اب اس سے جب ہم آئیں اس کی طرف، یعنی جو بڑی ریجنل جو سچویشن ہے، جس وقت اسرائیل جس بربریت سے فلسطینیوں کو کا قتل عام کر رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے غزہ میں، تو اس لحاظ سے اب دیکھیے نا وہاں پر جو یمن کے انصار اللہ ہیں وہ بھی اب اس میں انوالو ہو گئے ہیں. انہوں نے اسرائیلی شپنگ کو تو مکمل طور پر ریڈ سی میں بند کر دیا ہے باب المندب سے. اب انہوں نے کہا کہ ہم امریکن شپس کو بھی یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے. تو انصار اللہ جو ہیں وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیٹرمنڈ لوگ ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اگر وہ کوئی تھریٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہاں پر لیبنان میں جو ہے حزب اللہ نے وہ فرنٹ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے. حالانکہ عام میڈیا میں اس کی خبریں وغیرہ نہیں آتی، لیکن حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں وہ آئے دن اسرائیل پر کبھی میسائلز داغتے ہیں، کبھی اینٹی ٹینک ویپن سے وہ کرتے ہیں، فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو انہوں نے اس فرنٹ کو بھی ایکٹیو رکھا ہوا ہے. اب جو ایکچوئل سچویشن جو نکل کر آ رہی ہے لگتا ایسے ہے کہ اب ایران بھی شاید اس جنگ میں کود پڑے، اور یہ پھر جو ہے نا بہت تباہی ہوگی وہاں پر، بہت ہی زیادہ. ایران کو بھی بہت نقصان ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ الٹیمیٹلی امریکہ اور اس کے ہواری جو ہیں ان کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا. ان میں کوئی سٹیئنگ پاور نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے ان گروپس کا مقابلہ. حالانکہ ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس ڈٹرمنیشن ہے، ان کے پاس ایمان کا جذبہ ہے، اور وہ کبھی بھی ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا. سر اس پہ پاکستان اگر اس طرح کا سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو موجودہ حکمران ہے پاکستان کے، جو فوج نے اور ٹولہ ہے عاصم منیر وغیرہ کا، ان کا کیا ویو ہوگا اس کے اندر، کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے اگر وہ امریکہ کے اس میں آ گئے کہ جی امریکہ ان کو استعمال کرنا چاہے، اور وہ ان کو کہیں کہ اچھا بھئی ہم تمہیں جو ہے نا چند بلین ڈالرز دے دیں گے، تم ایران سے لڑ پڑو، تو بدقسمتی سے یہ لوگ تو ڈالرز کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے نا جب 2002 سے لے کر 2017-18 تک پاکستان میں کتنے ڈرون حملے ہوئے، پاکستان کے کتنے بیچارے شہری اور فوجی شہید ہوئے، پاکستان کو کتنا نقصان ہوا. جب وہ ڈرون حملے کرتے تھے پاکستانیوں کو مارتے تھے تو وہ کہتے تھے جی ہم نے امریکہ سے پروٹیسٹ کیا کہ جی ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ مت کرو، یہ ہوا. حالانکہ انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی امریکہ کو، یعنی وہ اپنے لوگوں کو مروا رہے تھے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اب یہاں پر اگر پاکستان اس جنگ میں کود پڑا امریکہ کے ایما پر تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا. ٹھیک سر، بہت شکریہ. بریکنگ نیوز تھی یہ. میں نے کہا آپ اس ریجن پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ایران کو بھی جانتے ہیں، سارے ملکوں کو بھی جانتے ہیں، بہت جگہ آپ پھرے ہوئے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے. آپ کا جو یہ اسیسمنٹ ہے یہ میرا خیال ہے لوگوں کو سننے میں بڑی مدد ملی ہوگی، سمجھنے کے لیے کہ یہ ایران کے جو 3 حملے ہیں
اس سے آگے چل کے حالات کہاں جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت شکریہ سر آپ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، جو اس علاقے میں جو امن پسند لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، جو اس جد و جہد میں ہے کہ ایک یہ خطہ امن پسند رہے، امریکہ کے شکنجوں سے باہر نکلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بیچارے امریکہ کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں اور جو صہیونیوں کے خلاف لڑائی، اور پاکستان میں اپنے جو ہمارے صہیونی ہیں فوج اور عاصم علی ان کے خلاف جو لڑائی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ میں رکھے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو آمین مصیبتوں میں ان کی مصیبتیں آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ، بہت وعلیکم شکریہ سر۔ السلام